बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आज हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में उन्होंने जिस तरीके से अफवाज की बेहतरीन क़यादत की और दुश्मन को शिकस्त फाश दी, इसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया और उनको अब फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सद्दू साहब, उनको भी उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद उनकी खिदमात भी मज़ीद जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि जंग तो हमने भारत के खिलाफ जीत ली है, लेकिन भारत में टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनका मीडिया, वो अभी भी इसी तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं कि शायद अभी मुस्तकबिल करीब में फिर दोबारा पाकिस्तान और भारत जो है वो किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दी कि ये सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन इसके बाद भारत ने दरियाए चनाब के ऊपर 2 डैम्स पर तेजी से काम शुरू कर दिया है और चीन ने उसको जिस तरीके से जवाब दिया है कि चीन ने भी दरियाए चनाब के ऊपर जो ममन डैम बनता है उसके ऊपर काम बड़ा एग्रेसिवली शुरू कर दिया। लेकिन क्या भारत उन दोनों डैम्स के ऊपर तेजी से काम शुरू करके पाकिस्तान को जंग की तरफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर भारत में बड़े लोग अब मोदी के खिलाफ बात करना शुरू हो गए हैं। रामाचंद्र गोहा एक रीनाउंड हिस्टोरियन है, उन्होंने भी ये कहा है कि भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा मोदी से है। तो क्या अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के अंजाम का आगाज हो चुका है? इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, ये फील्ड मार्शल का ओहदा ये बेसिकली क्या चीज़ है? देखिए, ये फील्ड मार्शल एक रिकग्निशन है, एक रियलाइजेशन होती है। एक वॉर परफॉर्मेंस के बाद इनको दिया गया है जनरल आसिम मुनीर को। उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वॉर में और जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है जी इंडियन अग्रेशन को, ये बहुत बड़ी अग्रेशन हुई है पाकिस्तान के खिलाफ इस न्यूक्लियर के ओवरहैंग के नीचे। आई थिंक उसके बीच में इस तरह का रिस्पॉन्स देना, नेशनल रिस्पॉन्स जाना और ये अवाम की उमंगों को लीड करते हुए जिस तरीके से मिलिट्री रिस्पॉन्स के, तो उसकी रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है। ऑफ कोर्स ही विल बी कंटिन्यूइंग एज आर्मी चीफ और हमारे जो फ्यूचर का रिस्पॉन्स है वो सिनर्जी के साथ और बेहतर तरीके से जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बस दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए, हमारे डिफेंस के लिए, हमारे अवाम के लिए बहुत ही अच्छा फैसला और आई एम श्योर कि बहुत अच्छा फैसला साबित होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी भारत ने दरियाए चनाब के ऊपर 2 डैम्स के ऊपर काम तेज़ी से शुरू कर दिया है। चाइना की तरफ से कहा गया कि हम भी जो चनाब के पानी पे मोहम्मद डैम है हम उसके ऊपर काम तेज़ी से करेंगे। लेकिन जो भारत ने ये जो वाटर वॉर शुरू की है, आप समझते हैं कि ये दोनों डैम्स के ऊपर काम को तेज़ी से शुरू करना, ये भारत बेसिकली पाकिस्तान को उकसा रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह का कोई एग्रेशन का मुजाहरा करे भारत के खिलाफ और उसको कोई पॉइंट मिले? देखिए जी, पाकिस्तान ने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया है अपने वाटर के इशू को, या वाटर के साथ जो भी सिंध तास का जो हमारा मुआहदा है, इंडस वाटर ट्रीटी है। जो नेशनल इंटरेस्ट जब आप किसी चीज को करार दे देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस to take down, to defend the national vital interest of Pakistan, जैसे कश्मीर को, जैसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, जैसे पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को हिफाजत करनी है, उसी तरह पानी भी मान ली उस तरह का। तो अभी जिसके ऊपर भी वो करेगा फ्यूचर में, खास तौर पे जो इंडस वाटर के जो ट्रीटी है उसको अगर छेड़ने की कोशिश करेगा, ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने का हक रखता है। अब वो उससे पहले तमाम मीन्स यूज करेगा, आपको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, और अभी बातचीत होनी है इसके ऊपर, इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी। तो पाकिस्तान हैज द लिबर्टी, पाकिस्तान हैज द राइट टू डिफेंड। लेकिन आप समझते हैं कि भारत चाह रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा है? जी हाँ, उकसाता तो वो, देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मुकाबला इस वक्त मोदी माइंडसेट के साथ है, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस माइंडसेट। और आरएसएस का माइंडसेट है, ये हिंदुत्व का माइंडसेट है, इट्स चैलेंजिंग माइंडसेट। पाकिस्तान नीड टू क्राफ्ट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में, और ऑफ कोर्स मिलिट्री। तो पाकिस्तान ने साबित किया है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने इंडियन मिलिट्री को इररिलेवेंट कर दिया था जी। इंडियन मिलिट्री एम्बेरस हुई है अपनी आवाम की आंखों के सामने। इसलिए आज सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं कि जी आपके जो जहाज गिरे हैं उनका बताएं।
وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں اپنے میڈیا کو, اپنے لیڈرشپ کو, کہ ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, عوام سے چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے ان کی طرف. اور آف کورس پاکستان ایز اے کریڈیبل انفارمیشن, یہ 21ویں صدی ہے جی, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا, اور پاکستان میں ایک خوشی کی لہر ہے. اور آج کی یہ جو پروموشن ہوئی ہے جنرل ناصر منیر صاحب کی, یہ اسی چیز کا ایک عکاسی کرتی ہے کہ نیشن از ہیپی ود دی ملٹری پرفارمنس. اور آرمی نے بہت اچھا نوشن آف وکٹری لکھا ہے اپنے ملٹری آپریشنز کے بعد. اچھا سر, جس طرح آپ نے خود کہا کہ پاکستان میں تو جشن کا سما ہے, ہم لوگ یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مارکے کے اندر بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ٹیمپریچر کسی طرح ڈاؤن نہیں ہو رہا. ان کا میڈیا ہو, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ایون راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا دس از جسٹ اے ٹریلر. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہزیمت بھارت کو اٹھانی پڑی, جس کا سامنا کرنا پڑا, ہم نے ان کے رافیل سمیت 6 جہاز ڈاؤن کیے, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لائن آف کنٹرول پر ان کو جس طرح عبرتناک شکست دی کہ وہ سفید جھنڈے لہرانے پر جو ہے ان کو مجبور کر دیا, اس کے بعد اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے بھارت کسی نہ کسی فرنٹ کے اوپر کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان سے بدلہ لے. مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں گے, لیکن جو ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں سیز فائر اور اس کے بعد ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کی, یہ اس سے ہٹ کے بھارت کچھ اور بھی پلان کر رہا ہے. دیکھیے وہ کننگ مائنڈ ہے. راج ناتھ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریلر ہے, فلم ابھی باقی ہے, تو فلم ان کی اگر باقی ہے تو پاکستان کی فلم بھی باقی ہے. یہ تو ٹریلر سے بھی کم ہے جی, یہ صرف پرومو ریکارڈ ہے, ابھی تک شو کیا ہی نہیں ہے جی. اور ایک دنیا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ان کی بھی فلم باقی ہے, تو 2-3 فلمیں اور بھی باقی ہیں. تو وہ اپنا اسکرین پہ اپنی فلم لے جائیں گے, پاکستان اسکرین پہ اپنی فلم چلائے گا. اور پاکستان کی جو فلم ہے انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں جی, پرانے زمانے کہتے ہیں وہ کھڑکی توڑ ہفتے کرے گی, اور آلریڈی کر رہی ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا پاکستانی کی فلم کو. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت دیکھے, امریکنز اپلیکیشن ہے, وہ پرو پیس ہو رہی ہے, اینٹی وار ہے, تو آئی تھنک اس طرف بھی یہ سب کچھ جا رہا ہے. تو دس از کریٹیکل ٹائم, اور انشاءاللہ پاکستان از پرفارمنگ ویل, اور پاکستان پرفارم بہت اچھا کرتا رہے گا. اچھا سر, جس وقت پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا اور ہم نے فتح 1 سے جب میزائلز داغے بھارت پر, تو اس کے بعد بھارتی میڈیا پر ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو تو جو آخر میں کرنا چاہیے تھا, پاکستان نے آغاز اس سے کیا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف براموس کا استعمال کیا, جو بھارت کا سب سے کہہ لیں کہ تگڑا میزائل ہے پاکستان کے خلاف, اس نے وہ استعمال کیا. آپ نے جس طرح کہا کہ راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ وہ ٹریلر ہے, پکچر باقی ہے, پاکستان نے ابھی ٹریلر بھی نہیں دکھایا. آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ملیٹریلی پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان نے جس طرح کا رسپانس دیا اور ہماری جس طرح کی قابلیت یا اہلیت ہے, ہمارا رسپانس کتنے % ہماری کیپیبلٹیز کو شو کر رہا تھا, اور ابھی کتنا کچھ ہمارے پاس پیچھے موجود ہے باسکٹ میں؟ اچھا, یہ اسکلیشن لیڈر کی باتیں ہوتی ہیں جی. اپنے اسکلیشن پہ پاکستان جس اسکلیشن لیڈر پہ وہ جائے گا, پاکستان نے اس کو میچ کرنا تھا یا اس سے تھوڑا سا اوپر جانا تھا. لیکن یہ ایسا ہے نہیں کہ جس طریقے سے وہ شاہین کی بات چیت کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ لائک دیٹ, ایسا ہے نہیں. آف کورس پاکستان نے بہت ہی کیلیبریٹڈ, بہت ہی رسپانسیبل رسپانس دیا ہے. اور یاد رکھیے کہ پاکستان کی آرمی پاکستان اسٹیبلٹی کے حامی ہے. یہ خطے میں جنگ نہیں چاہتے, یہ 1.6 ارب لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. تو پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے اپنا جو ریٹیلیشن کا رائٹ ہے, جو چیپٹر 51 کے اندر آتا ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ڈیفنس کیا ہے. اور یہ بہت ہی شروع کے آپ سمجھ لیں کہ رسپانس لیول پہ ہی پاکستان نے اس کو آؤٹ آف وار کیا ہے, آؤٹ آف بیٹل کیا ہے, ایمبیرس کیا اس کی ملٹری کو. اور اس کے بعد دوسرا جو اب ہم نے کارروائی کی وہ تو ریٹیلیشن تھی, جس نے پاکستان نے کرنا ہی کرنا, تو وہ بھی ہمارا حق تھا. پہلے ہم نے ڈیفنس کیا, پھر ہم نے اپنی پوٹینشل دکھائی, اور پاکستان نے کوئی ابھی اس لیول پہ, جس لیول پہ بھی انڈیا جائے گا, پاکستان اس کو میچ کرتا رہے گا. تو یہ وار میں اسکلیشن لیڈرز پہ آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہوتا ہے. آلریڈی انڈیا اس کو بہت ہی اوپر کے اسکلیشن لیڈرز پہ لے گیا تھا, جو خطرناک حد کراس کر گئے تھے. تو اس لیے پوری دنیا نے پھر اسکریمبل کیا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی, ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو نیوکلیئر وار کی طرف جا رہے تھے. تو پاکستان کی عوام کبھی بھی معاف نہ کرتی اپنی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر اس طرح کا رسپانس نہ جاتا. اچھا سر, بھارت نے ویسے تو کہتے ہیں نا کہ انسان کوئی ایسی غلطی کر لیتا ہے, کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے جس کے بارے میں پھر کہتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے. پلوامہ کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا, اور اس کے بعد انڈیا پاکستان یہ جو کانفلکٹ تھا جس میں الحمدللہ پاکستان کی فتح ہوئی, ابھی بھارت میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ تو نہیں, خیر ایک بڑا طبقہ مودی کے خلاف بات کر رہا ہے. راما چندرا گوہا جو ان کے ایک ریناؤنڈ ہسٹورین ہیں, انہوں نے بھی کہا جی کہ بھارت کو پاکستان سے زیادہ خطرہ مودی سے ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماضی کے 3-4 ہفتے تھے اس میں مودی نے جو کچھ کیا اس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دس از the start of Modi's end؟ بالکل جی، یہ دس از دی اسٹارٹ آف دی ڈس انٹیگریشن آف انڈیا. جس طریقے سے خالصتان میں اپلیکیشن ہوئی ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کو مت دیکھیں، وہاں پہ 22-23 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. اب وہ انڈیا جو پہلے انکلوزیوٹی کی بات کرتا تھا، سب کو شامل کرنے کی بات کر، اب وہ کہتا ہے ایکسکلوزیوٹی کی بات کرے. وہ ہندوؤں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو باقیوں کو نکال دیں، تو پھر یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف ہی جائے گا نا. اب جب پاکستان بنا تو پاکستان نے مسلمانوں کا یہی سٹانس تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا مذہب، ہر چیز الگ ہے. تو دیٹس وائی ٹو نیشن تھیوری، دیر آر ٹو نیشنز لیونگ ہیئر. تو پاکستان کا بننا اب وہ چیز ثابت ہو رہی ہے. اس وقت انڈیا اور بھارت کا یہ سٹانس تھا کہ جی ہم سارے اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہم ڈیموکریسی ہیں، ہم بہت اچھے طریقے سے رہیں گے. انکلوزیوٹی تھی، ساروں کو ملا. اب وہ خود دھکے دے رہے ہیں، ان کو لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو یہ ڈس انٹیگریشن آف انڈیا کی طرف بہت بڑا انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے اور پورے خطے کو انہوں نے ایک تھریٹن کر دیا. جو بھارت نے ڈپلومیٹک افینسو کا آغاز کیا، اپنی کچھ کمیٹیز بنائی ہیں، 59 کے قریب پارلیمنٹیرینز ہیں، اس میں پاکستان نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے جو گلوبلی بھارت کو ایکسپوز کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں بھی تھوڑا سا مزید اگریسولی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب جی، بہت اچھا کام کر رہا ہے. بس افیکٹو ہمیں ضرورت ہے یکجہتی کی، ہمیں ضرورت ہے سینرجی کی. اور پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا. آف کورس ہمیں انفارمیشن ڈومین میں، انفارمیشن وارفیئر میں، میڈیا میں، اور اپنی یہ جو ہماری یکجہتی ہوئی ہے نا، اس کو مینٹین رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. پاکستان کو اچھی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک منوور آف کورس کرنی چاہیے، کیونکہ ملٹری نے نوشن آف وکٹری بہت اچھا لکھا ہے. تو سینرجی کے ساتھ جائیں گے، یکجہتی کے ساتھ جائیں گے تو ہائیبرڈ میں اور اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ پاکستان کو پھر نقصان ہوگا. بالکل. تھینک یو ویری مچ سر، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، سینئر ڈیفنس انالسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. ایک بات تو جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز ہمہ وقت تیار ہیں. ہم نے پہلے بھی بتایا، 2019 میں بھی اگر ہم گزشتہ 2-2.5 دہائیوں کی بات کریں، 2019 میں بھی ہم لوگوں نے منہ توڑ جواب دیا، اور ابھی الحمدللہ ہماری آرمڈ فورسز نے جو کیا ہے اس کی نظیر مطلب ماضی قریب میں کسی بھی کانفلکٹ میں نہیں ملتی. جس طرح اپنے سے نمبرز کے اعتبار سے ایک سپیریئر ایئر فورس کو شکست دی، نمبرز کے اعتبار سے ایک سپیریئر آرمی کو شکست دی، اور نمبرز کے اعتبار سے ایک سپیریئر نیوی کو اس طرح دبا کے رکھا کہ ان میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ کریں. اور الٹیمیٹلی اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ شہادت ہماری زندگی سے بڑی آرزو ہے. تو جب ہماری آرزو بڑی شہادت ہے، جب ہم وطن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں گے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بھارت کس کھیت کی مولی ہے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، اب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی معاملات ملک میں جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائیے گا، اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، جنگ تو ہم نے بھارت کے خلاف جیت لی، لیکن ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہمیں تھوڑا سا بہتر ہوتا دکھائی دے رہا تھا. اب پھر شاید معاملات دوبارہ روٹین کی جانب بڑھ رہے ہیں. لیکن اسی دوران ایک خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بیک اینڈ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو گئے ہیں. اس کی حقیقت پروگرام کے حصے میں جاننے کی کوشش کریں گے. دوسرا یہ کہ کیا ہمیں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو اب نارملائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وقت اور حالات کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بہتر کریں تاکہ ہماری اکانومی بہتر طریقے سے گرو کر سکے؟ اور جو دشمن جس کا یہ خیال تھا کہ ہم آپس میں اس قدر ڈیوائیڈ ہیں کہ ہم معاملات کو آگے بہتر طریقے سے نہیں چلا سکیں گے، اس نے تو خیر منہ کی کھائی، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں اپنا گھر کو کہیں نہ کہیں درست کرنا ہے. اس کے اوپر بھی پروگرام کے حصے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر حذیفہ رحمان صاحب نے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، وزیر مملکت ہیں برائے قومی ثقافت و ورثہ. حذیفہ بھی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. حذیفہ بھی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات تھے مسلم لیگ نواز کی حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بیک ڈور روابط جاری ہیں؟ کیونکہ گزشتہ ہفتے جو کچھ ملاقاتیں ہوئیں بانی تحریک انصاف کی، اس کے بعد کچھ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ اس دوران انہوں نے اپنی بہنوں کو بھی جو ہے وہ ملاقات سے وہاں سے اٹھایا، اور بیرسٹر گوہر صاحب کو عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی یہ پیغام دیا اور یہ ٹاسک دیا کہ وہ کوئی بیک ڈور چینل کو جو ہے وہ تھوڑا بہتر کریں. جی بہت شکریہ جی. میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. جی، ایک تو بات یہ کہ مجھ میں اتنی کریج موجود ہے، اگر کوئی ان کے مذاکرات کسی بھی لیول پر چل رہے ہوں اور ہماری حکومت اس سے بے خبر ہو یا ہماری حکومت اس میں بے اختیار ہو،
تو میں آن ایئر اس کا اعتراف بھی کر سکتا ہوں، اور مجھے فیکٹ کو تسلیم کرنے میں کوئی بہت جو ہے بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ فیکٹ کو نگیٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی فیکٹس جو ہے وہ انرتھ ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جب بھی مذاکرات ہوں گے وہ سیاسی حکومت سے ہوں گے، اچھا، اور اس وقت حکومت میں مسلم لیگ نون موجود ہے۔ ٹھیک، تحریک انصاف کی پہلے دن سے اپنی خواہش ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرے، انہیں دوبارہ اپنا لاڈلا بنا لے، اور ان کے اس بیانیوں کو بھی جو وہ عوام میں لے کر جاتے ہیں، شدید دھچکا پہنچتا ہے جب عوام کو بات پتہ چلتی ہے کہ جس سویلین بالادستی کی، جس جمہوریت کی، جس اسٹرینتھ آف ڈیموکریسی، اسٹرینتھ آف پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری تگ و دو کے نتیجے میں دوبارہ یہ لاڈلے ہو جائیں، دوبارہ انہیں منظور نظر بنا دیا جائے۔ تو اس کی میں چونکہ اپنی ان الفاظ کو انڈورسمنٹ کے لیے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 2 دفعہ خط لکھا گیا آرمی چیف کو، اور آرمی چیف نے دونوں دفعہ خط لکھنے کے بعد جو ہے کوئی جواب تو کیا دینا تھا، مجھ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے موصول نہیں ہوا، اور اگر ہوتا بھی تو یہ سیاسی حکومت کا کام ہے۔ صحیح، اور یہ اب میں آپ کو ایک اور بالکل آن ریکارڈ اور بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ دوسرا جو ذرا ایک عسکری اہم انٹیلیجنس کا ادارہ ہے، ان سے بھی ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ادارہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ نہیں کہ تحریک انصاف کوئی بھی جماعت ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جس طریقے سے ادارے پر تنقید کی گئی، میر جعفر، میر صادق بتایا گیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے صورتحال آپ نے دیکھی کہ آپ نے جو ہے کہا کہ جانور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اس قسم کے الفاظ جب استعمال کیے گئے، تو پھر ادارے نے طے کیا کہ آئندہ کے بعد کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ میں ادارہ خود انوالو نہیں ہوگا۔ صحیح، اور ظاہر ہے اگر آپ کسی مذاکرات کریں گے کسی سیاسی جماعت سے، تو آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اس فیصلے کو آپ خود ہی نگیٹ کر رہے ہوں گے۔ یعنی تو آپ آج آپ بھی کی خواہش، آپ کی یہ گفتگو سے تحریک میں یہ انصاف کی اخذ کر خواہش رہا ہوں، ضرور ہے، حذیفہ بھی آپ کی تحریک گفتگو انصاف سے کی میں یہ بہت اخذ خواہش کر ہے، رہا ہوں، بس میں اس کو مکمل کر رہا ہوں جی، جی میں سے جی، مکمل کرنے لگا ہوں، پھر آپ اخذ بھی کیجیے گا، اور آپ جو رائے دیں گے میں اس کو ویلکم بھی کروں گا۔ تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں، صحیح، اور یہ بار بار بانی تحریک انصاف ہی اندر جب یہ جاتے ہیں بیرسٹر گوہر وغیرہ کو یہی کہتے ہیں، نہیں جی ادھر بات کریں، نام ہوں، نہیں دیتے، ادھر بات کریں، چھوڑیں حکومت سے، ادھر بات کریں، اور وہاں سے پھر ظاہر ہے انہیں جو جواب ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے جب مذاکرات کی بات کی تو بہت بطور سیاسی حکومت ان سے ویلکم بھی کریں گے، اور ہماری بھی خواہش ہوگی کہ سیاسی جماعتیں ہی آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرات چلیں کرتی ہیں۔ آپ کی گفتگو سے اور یہ تو اخذ جی کیا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی رابطہ، کوئی جی کانٹیکٹ، کوئی مذاکرات نہیں ہے تحریک انصاف کے۔ کیا پولیٹیکل گورنمنٹ سے آپ کی حکومت کے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی گفتگو چل رہی ہے ان سے؟ تحریک انصاف سے ہم خود مذاکرات کے خواہاں تھے، انہیں میز پہ بٹھانے کے خواہاں تھے۔ اسی حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہماری پارٹی کے صدر ہیں، سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کی حکم اور ہدایت کی روشنی میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب تھے، اور کچھ سیشنز بھی ہوئے، اس کے بعد یہ مذاکرات سے دوڑ گئے یا کہیں اٹھ کر چلے گئے، اگر مناسب لفظ آپ کہیں تو۔ اور بہرحال انہوں نے اس مذاکرات کا بائیکاٹ کیا، اور یہی بات کی کہ جو ہم انتخابات کو نہیں مانتے، اور اس قسم کی باتیں رپیٹ کرتے رہے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے پاکستان کے ایک معتبر اشاعتی ادارے میں خبر چھپی، ایک معتبر صحافی نے باقاعدہ اس کو بائی لائن اپنے پبلش کروایا۔ تو اگر اس طرح کی بات جب آئی تو مجھ سے سوال کیا گیا، وزیر اعظم صاحب سے بھی سوال کیا گیا، اور بھی کئی ہمارے رہنماؤں سے۔ ہم سب نے کہا کہ ہم اس بات کو کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ سیاسی جماعت حکومت سے مذاکرات کرنے کی بات کرے اور ہم کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہوں، ہم مذاکرات کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور سیاسی لوگ مذاکرات ہی کرتے ہیں، لیکن اگلے دن پھر ان کا بیان آ گیا کہ نہیں جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ تو پہلے تو یہ طے کر لیں کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، اور مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی حکومت سے کرنے ہیں، اور سیاسی حکومت کی نمائندگی اس وقت سربراہی میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی، اور کوئی اب تک نہ مذاکرات کیے گئے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کوئی خفیہ پیغام دیا، نہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں انگیج کیا، ایون کہ جھوٹے سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کے جونیئر لیول سے لے کر ہائیسٹ لیول تک یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، لغو کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ضرور رہی ہے، پہلے ان کی خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے آپ رہا کر کر کسی مغربی ملک بھیج دیں۔ جواب میں حکومت کی طرف سے یہ بات چلی گئی کہ نہیں ہم آپ کو مغربی ملک نہیں بھیجتے، اگر ہم بات کریں گے اور آپ نے این آر او ہی لینا ہے ہم سے، تو آپ کسی جو ہے گلف کنٹری کی ہم بات کر سکتے ہیں، اور اس پہ بھی ہم ظاہر ہے پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملیں گے۔ انہوں نے آگے سے کہا جی ہمیں آفر ہے جی، گلف اسٹیٹ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، اور وزراء کے نام بھی لے دیا، آدھی بات بتائی، یعنی یہ بتایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو، یہ نہیں بتاتے کہ آگے لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہو یہ گیا، نہیں کہا کہ ہم نے باہر جانے کی بات کی تھی لندن، برطانیہ یا جو ہے یورپ کے کسی ملک میں، اور اس کے بعد حکومت نے ہمیں آگے سے یہ جواب دیا، تو آگے سے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمیں انگیج کر رہی ہے۔
اسٹیبلشمنٹ کوئی انگیج نہیں کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنا اصل کام کر رہی ہے, ملک کے دفاع کو ان کو لگا ہوگا نا ناقابل کہ ماضی تسخیر بنا قریب میں رہی بھی ہے. شاید برطانیہ کی اجازت مل جاتی تھی, ہمیں بھی مل جائے گی. بہرحال حذیفہ بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ٹیمپریچر پولیٹیکل بہتر ہونا چاہیے. میں آج کی یہ سٹیٹمنٹ ہے سلمان اکرم راجہ کی, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے قومی یکجہتی کا پیغام دیا ہے, مودی نے شکست کھائی ہے, مودی پھر شرارت کرے گا, پوری قوم کو اس وقت متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں, معیشت کے لیے بھی ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہوگا. پھر انہوں نے کہا جی 2 تہائی اکثریت والی جماعت کی لیڈر کو اپنے اندر کر کے اتحاد کی فضا پیدا نہیں کی, اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس سارے معاملے پہ اپنا حصہ ڈالنے کو تیار ہوں. تو یہ بڑے عرصے کے بعد کوئی پازیٹیو چیزیں اس اعتبار سے کہ اتحاد کی بات چیت جو ہے وہ اڈیالہ سے ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ پازیٹیو, اور سیکنڈلی ابھی ضرورت ہے کہ ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر کو تھوڑا سا نارمل کریں کیونکہ دشمن کسی بھی وقت پھر شرارت کر سکتا ہے. جی آپ نے بڑی صائب بات کی. میں سمجھتا ہوں ہم سمیت جو بھی حکومت اس کی یہی ترجیح ہونی چاہیے, اور حکومتوں کی ترجیحات بھی یہی ہوتی ہیں کہ ان کا سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا تو آپ کی حکومت کے لیے گورننس کرنا آسان ہوتا ہے, اور ظاہر آپ کا سیاسی جو استحکام ہے وہ معاشی استحکام سے براہ راست جڑا ہوتا ہے. اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام بھی ہوگا, اور جب معاشی عدم استحکام ہوگا تو آپ کی گورننس متاثر ہوگی, آپ کے رول کرنے کا طریقہ متاثر ہوگا. تو بطور حکومت ہم تو یہی چاہیں گے کہ استحکام بھی ہو, اور اگر ان کی طرف سے کوئی لچک دکھائی جا رہی ہے اور وہ 2 قدم آگے بڑھیں تو ہم 10 قدم آگے بڑھیں, لیکن بڑھیں تو صحیح, سیاسی لوگوں کو تسلیم تو کریں, میز پہ بیٹھنے کو کم از کم آپ تیار تو ہوں, کم از کم مار دو مر جاؤ. سیاست میں نفرت کو آپ نے دشمنی میں کنورٹ کر دیا. پہلے تو سیاسی اختلاف ہوتے تھے, اس نے ان کو سیاسی اختلاف کو نفرت بنایا, اب نفرت کو دشمنی میں کنورٹ کر دیا. تو اگر یہ صبح کا آیا شام, صبح کا بھولا شام کو اگر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اگر یہ اپنے بھولے پن کو جو ہے واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اس اور کے لیے سیاسی ضروری ہے جماعتوں سے نا, بات اس کے کرنا لیے چاہتے ضروری ہیں. ہے نا کہ گھر والے بھی بھولے کو واپس گھر میں داخل کرنے کے میں لیے تو آپ کے دروازے سامنے کھول کے رکھیں. میں تو آپ کے سامنے آن ایئر بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف ابتدا ہوگی نا جی. اچھا تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں آئیں, کسی اور فورم پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے درمیان ہم جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہے سی بی ایم بلڈ کریں. اس کے بعد آہستہ آہستہ تلخی کم ہو, سیاسی جماعتوں کے خلاف جس وکٹمائزیشن کا بانی تحریک انصاف نے آغاز کیا, کم از کم ان کے ایکشن سے لگے کہ جی انہیں واقعی اس پہ ریگریٹ ہے, اس کے بعد جماعتیں بیٹھیں. باقی ان کے خلاف جو جینوئن کیسز چل رہے ہیں اس میں عدالتوں سے رجوع کریں, عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑیں, وہاں سے ریلیف لیں. جن کیسز میں ریاست مدعی ہے اور ریاست نے جو ہے سختی کا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, چاہے وہ 9 مئی ہے, باقی کیسز ہیں, ان کیسز کے حوالے سے ریاست کے ساتھ بیٹھیں اور پبلکلی پبلک اپالوجی کی طرف جائیں اور یہ بات ایڈمٹ کریں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے. اگر یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ریاست بڑا دل کرے. جب انسان اس طرح بات کرتا ہے پھر ریاست بہت بڑا دل کرتی ہے, ٹھیک ریاست ہو ماں گیا. کی طرح ہوتی ہے. حذیفہ بھی میرے پاس جی وقت کم ہے, مجھے یہ بتائے گا کہ ایک تو ابھی بھی پاک بھارت جنگ کے خطرات جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں, دوسری جانب دریائے چناب کے اوپر بھارت نے اپنے 2 ڈیمز کے اوپر بہت تیزی سے کام شروع کر دیا ہے. جواب میں چائنا نے بھی اناؤنس کیا کہ ہم جو مرمن ڈیم ہے اس کے اوپر بھی تیزی سے کام شروع کریں گے. لیکن یہ جو واٹر وار ہے, جو انڈس واٹر ٹریٹی کو مطلب ہیلڈ ان ایونٹس کے بعد بھارت جو کچھ کر رہا ہے, پاکستان نے اس کو ایکٹ آف وار کہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں ڈیمز کے اوپر بھارت نے تیزی سے کام شروع کیا ہے, بھارت اکسا رہا ہے پاکستان کو, اور بھارت چاہتا ہے کہ اب پاکستان کی طرف سے جنگ کا آغاز کیا جائے؟ جی ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طریقے سے آپ کی مسلح افواج نے, چاہے وہ بری افواج ہیں, چاہے وہ بحری ہیں, چاہے وہ آپ کی ایئر فورس ہیں, جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے. آج ہم نے اسی لیے کیبنٹ میٹنگ میں جو آپ کے آرمی چیف ہیں ہمارے جنرل سید عاصم منیر صاحب, ان کو ہم نے جو ہے کیبنٹ نے متفقہ طور پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر جو ہے وہ ان کو ترقی دی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کی بھی کیبنٹ نے متفقہ یہ منظوری دی ہے کہ جو ان کی مدت ملازمت جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی اپنی خدمات جو ہے وہ جاری رکھیں. اس کے علاوہ بھی جو لوگوں نے اس میں رول پلے کیا, جو ہمارے جانباز تھے, جو ہمارے پائلٹس تھے, ان کے لیے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز کی بھی کیبنٹ نے منظوری دی ہے. تو ظاہر ہے اس بات کی غماسی کرتی ہے کہ قوم کے اعتماد پہ فوج پورا اتری ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور انہیں الحمدللہ. شکست فاش دی ہے. باقی ظاہر ہے اگر وہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے اور انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر بحال نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہم تو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مودی نے کہا تھا کہ خون اور پانی ساتھ نہیں بہہ سکتے, تو ہم نے جواب دیا کہ بالکل پانی اور خون ساتھ نہیں بہہ سکتے. اگر وہ پانی ہمارا بند کرے گا تو پھر ظاہر ہے جواباً خون بہے گا. بالکل ٹھیک ہو تو گیا, ہم تو اس بات پہ آج بھی متفق ہیں کہ جس بالکل ٹھیک. طریقے سے جو آپ کا سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو بحال نہیں کرنا, وہ غیر قانونی اقدام بھارت نے واپس لینا ہے. جو ہماری آبی تنصیبات کو آپ نے ڈیمولش کیا اٹیک کر کر,
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ونس فار آل سیٹل ہو کہ جنگوں میں بھی کبھی آبی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. بھارت اس میں معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس کو سیٹل کرے. 370 کو بحال کرنا ہے جس طریقے سے انہوں نے 370 کو ختم کیا. کشمیر کی وہ جو سابقہ حیثیت ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر از ناٹ انٹیگریٹڈ پارٹ آف انڈیا, اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ ساری چیزیں بلوچستان میں دہشت گردی, یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اگر نہیں کریں گے تو ہم امن کے خواہ ہیں, لیکن اگر ہم پر جنگ جو ہے ہم پر جنگ لازم ہو جائے گی اور جنگ ہم پر مسلط کریں گے تو پھر ہم ویسے ہی جواب دیں گے جو جنرل سید عاصم منیر صاحب نے دیا, جو آپ کے ایئر چیف نے دیا, جو بقیہ آپ کے نیول چیف نے دیا, باقی لوگوں نے دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ حذیفہ بھی, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کی اپنے سنی. بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ پانی اور خون, جس طرح مودی نے خود کہا کہ وہ ایک ساتھ نہیں بہیں گے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی بہایا جائے. پاکستان کے حصے کا جو پانی ہے وہ پاکستان کو دیا جائے, اور بھارت یہ جو آبی جارحیت کر رہا ہے اس سے وہ باز رہے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے. 2 جون کو رپورٹڈلی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. اس بجٹ میں کیا نئی چیزیں ہوں گی؟ کیا پھر یہ ماضی کی طرح ایک IMF ڈکٹیٹڈ بجٹ ہوگا, یا حکومت صحیح معنوں میں عوام کے لیے بھی اس بجٹ میں کچھ کرنے جا رہی ہے؟ اس کو ڈسکس کریں گے, کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حکومت اور IMF کے درمیان آئندہ بجٹ کو لے کر اس وقت مذاکرات جاری ہیں اور 23 مئی تک یہ مذاکرات جاری رہیں گے. 2 جون کو رپورٹڈلی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے گی. ابھی تک کی جو اطلاعات ہے اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور شاید نان فائلرز جو ہیں وہ اب نہ پراپرٹی خرید سکیں گے, نہ نئی گاڑیاں وہ خرید سکیں گے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو لے کر. پھر پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں 100 روپے سے اس کو تجاوز کیے جانے کا امکان ہے کہ وہ 100 روپے سے بڑھ سکتی ہے. پھر جو انکم ٹیکس ہے جو طبقہ 10 سے 12 لاکھ روپے سالانہ ارن کرتا ہے, اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ ہے کہ شاید حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کی انکم جو ہے اس کو ٹیکس فری کیا جائے. ایک تو اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کے کئی سالوں سے ہر بجٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ IMF بجٹ ہے. ابھی بھی چونکہ مذاکرات IMF کے ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن جو IMF حکومت کو ریفارمز کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے, کیا یہ بجٹ بھی پیورلی IMF بجٹ ہوگا, یا اس میں عوامی سطح پر بھی حکومت بہتری کے لیے کوئی کوشش کرے گی؟ پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے, ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بار جب بجٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی IMF بجٹ ہے کمپلیٹلی, جو IMF نے حکومت کو تجاویز دیں یا حکومت کے سامنے جو شرائط رکھی ہیں حکومت نے منوان اس کے اوپر عمل کیا ہے. ابھی جو حالات ہیں, ایک تو گزشتہ 1.5 سال کی جو گورننس ہے, اس کے بعد حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے کافی معاملات جو ہیں وہ اکانومی کے بہتر کر لی ہیں. آپ کو یہ بجٹ بھی IMF کا بجٹ لگتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں خالصتاً عوام کی بہتری کے لیے بھی کچھ کرنے کے جو ہے وہ حوالے سے سنجیدہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بجٹ IMF کا بجٹ نہیں ہوتا. یہ حکومتیں اور IMF کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ایک بجٹ بنایا گیا, دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے. کیونکہ IMF تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہ ہو اور پاکستان IMF کے پروگرام میں رہے, جو کہ امریکہ بھی چاہتا ہے. وہ مقصد پہلے بھی حاصل ہوا, 24 پروگرام ہو چکے ہیں. اب اگلا بھی جو ہے وہ 2027 کے بعد جانے کی پھر تیاری ہے. IMF کا یہ ہے, حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراعات دی جائیں, عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے, معیشت کو سست ہوتی ہے تو ہونے دیں, غربت بڑھتی ہے تو بڑھنے دیں, تعلیم کا بجٹ اگر کم کرنا پڑتا ہے تو کر دیں, لیکن طاقتور طبقے ناراض نہ ہوں جن کی مدد سے حکومت اقتدار میں آتی ہے طبقات. تو یہ گٹھ جوڑ ہے. مگر اس وقت مجھے جو تھوڑا سا تکلیف بھی ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے IMF کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اب پوری قوم کو یہ شکر کرنا چاہیے, اور کیا بھی ہے الحمدللہ, یوم تشکر میں منایا. بنیان مرصوص جو تھا وہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی آپ سیسا دیوار بن جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی آپ کو یہ کامیابی ملی ہے. ایک طاقتور دشمن جس نے کہ بزدلانہ جارحیت کی رات کے اندھیرے میں, اس کو ایسا سبق ملا کہ جو وہ یاد رکھیں گے. ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, اللہ کی تائید غیبی تھی. مگر جس آیت کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں
آگے بھی تو اللہ نے کچھ کہا ہے نا قرآن میں, اس کی بھی تو کبھی بات کر لیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ بھائی جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ جیتے یعنی نقصان آپ کا بھی ہوتا ہے, معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے, ہتھیاروں کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس کے اور دشمن ہمارا جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ بزدل بھی ہے اور جارے بھی ہے, وہ اپنے دانت تیز کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آیت نمبر 4 کو بار بار صبح شام دہرایا جا رہا ہے, بالکل دہرائیں, مگر آیت نمبر 11 بھی دہرا دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جان کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں لڑیں, جان کے ساتھ بھی جہاد کریں. یعنی یہ جو اب نقصان, تو دیکھیں فاتح ہم ضرور ہیں لیکن ہمارے بھی تو نقصانات ہوئے ہیں, اور دشمن اپنا دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے. آپ اپنے ترقیاتی اخراجات کم کر کے عوام کو کچل رہے ہیں. ابھی آپ نے بتا دیا کہ یہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی, یہ سب کر دیں. تو سوال یہ کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو آئندہ کامیابیاں حاصل کرنی ہیں تو آپ مال سے جہاد کریں, اور وہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کو بات کرتے میں کیوں شرما رہے ہیں؟ IMF کی بات تو ضرور کریں, وہاں سے قسط ملنی ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 11 کو وہ اسی طرح دہرایا جائے, جنگی نقصانات کو پورا کرنے کے لیے جہاد کرنا. ہمارے بزنس کمیونٹی کہہ رہی جناب مجھے یہ برات دے دیں, مجھے یہ برات دے دیں. ارے بھائی آپ کو اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھانا پڑے گا, اس لیے کہ دشمن بڑھا رہا ہے آپ کا, اور وہ بزدل دوبارہ کبھی نہ کبھی حرکت کرے گا. تو آپ کو وہ ہم تیاری کر رہے ہیں. ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, نمبر 1, اگر یہ بات میں نے آپ کے قارئین کے جو ناظرین آپ کے ان کو خدمت میں پیش کر دی. اگر دوسری بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ آپ نے 2 درجن پروگرام کر لیے, اس کے بعد ہمیشہ اگلی دفعہ جانا پڑا, اب بھی یہی ہوگا. IMF تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی معیشت لڑکھڑاتی رہے, ٹھیک نہ ہو, تاکہ آپ IMF کے پروگرام میں رہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. یہ گٹھ جوڑ ہو چکا ہے. اس کے بعد اب 2027 میں لازماً جانا پڑے گا, خدا نہ خواستہ. مگر اس وقت یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, وہ یہ کر رہا ہوں کہ ابھی ایک 26ویں ترمیم بھی آپ نے کر دی ہے آئین میں, جس میں ہمارے علماء حضرات نے مٹھائیاں بانٹی ہیں کہ 38F میں کہا گیا ہے کہ 2027 تک اسلامی معیشت آ جائے گی. ارے بھائی اس کے لیے جتنا زبردست کام کرنا ہے, تو IMF کے پروگرام میں رہ کے تو اسلامی معیشت آ ہی نہیں سکتی. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. بالکل ٹھیک. تو پوری طریقے سے جو میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کی باتیں صبح شام ضرور کریں, مگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم 2027 کے بعد نہیں جائیں گے. یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ IMF کی موجودگی. ڈاکٹر صاحب یہ دو تین چیزیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ کہیں. ایک تو جو آپ نے اسپیشلی ڈیفنس کے حوالے سے کہا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفنس بجٹ ہے وہ صرف انڈین ایئر فورس کا جو اینول ڈیفنس بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے. ہمارا اوور آل تمام فورسز کا بجٹ صرف انڈین ایئر فورس کے ڈیفنس بجٹ سے کم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ پاکستان کے معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تقاضا بھی ہے اس چیز کا, ہمارا دشمن جس قدر گھٹیا ہے, جس قدر جو ہے وہ ظالم ہے, چالاک ہے, وہ جو ہے وہ اپنی تیاری بھی کرے گا کیونکہ ابھی ہزیمت بھی اس کو اٹھانی پڑی ہے. ہمیں کن کن چیزوں کو کٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ڈیفنس بجٹ کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور اپنی صلاحیت جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں؟ جناب آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے, بہت ضروری. میں کہتا ہوں کسی کو سوائے شاہانہ اخراجات کے کسی کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے, اچھا, سوائے شاہانہ اخراجات کے نہ تعلیم کا بجٹ کم کرنے کی ضرورت ہے, نہ صحت کا کرنے کی ضرورت ہے, بڑھانے کی ضرورت ہے. دفاعی بجٹ بھی بڑھائیں, تعلیم کا بجٹ بڑھائیں, صحت کا بجٹ بڑھائیں, ترقیاتی اخراجات بڑھائیں, تاکہ غربت بے روزگاری کم ہو. عوام بھی تو ایک ٹیم ہے جو کہ دشمن کے مقابلے میں عوام کو بھی تو مطمئن ہونا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں اس کو آپ چھوڑ دیجیے. شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا تھا, وزیر اعظم پاکستان نے, کہ FBR پاکستان میں جو ٹیکسوں کی استعداد ہے اس سے 15,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہا ہے. یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا بیان ہے. انہوں نے صوبوں کی بات نہیں کی, انہوں نے جو کالا دھن ہے وہ استعداد میں نہیں آتا اس کی بات بھی نہیں کی. وہ بھی کر لیں. میں نے ریسرچ کر کے نکالا ہے 23,000 ارب روپیہ سالانہ ہم کم وصول کر رہے ہیں. اچھا, اگر آپ 15,000 تو وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں نا, 15,000 ارب وزیر اعظم شہباز شریف کے الفاظ ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 8,000 ارب اس سے بھی زیادہ ہے جو ہم کم وصول کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے تو FBR کہا نا بھائی, صوبے بھی کہیں, پراپرٹی ان کے پاس ہے, زراعت ان کے پاس ہے. تو میں نے تمام کو لے لیا, اور کالا دھن کو 70,000 ارب روپیہ جس کی آپ کائن فائلر کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 23,000 بلین کو بھی آپ چھوڑ دیں, 15,000 جو FBR نے ارب کم لے رہے ہیں, سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ آپ وہ قانون کے مطابق ان سے وصول کریں. اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو کون کرے گا؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب یہی آپشن کیوں ہوتا ہے کہ جی آپ تعلیم کا بجٹ بنا دیں. بھائی 26 ملین بچے
اسکول نہیں جا رہے جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے. آپ اسلامی مملکت ہے اور اللہ نے کہا رب زدنی علما. آپ کا آئین کہتا ہے کہ 5 سال سے 16 سال کے ہر بچے کو لازمی اور مفت تعلیم دینی ہے. نہ اس پہ سپریم کورٹ بولتا ہے، نہ شرعی عدالتیں بولتی ہے، نہ اور کوئی بولتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو آئین ہے 25 الف. یہ بھی تو اسلام کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایک کا فرض ہے. اب میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 23,000 ارب روپیہ یا 15,000 ارب روپیہ اگر آپ وصول کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ جو نظر آ گیا آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا. دیکھیں جی کاربن ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی یعنی پتہ بڑھا لیں. ارے بھائی جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو بلیک منی رکھ رہے ہیں، تو یہ کہ ان سے کون دے گا؟ دوسرا یہ نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو بھی تھوڑی بہت تعلیم دنیا بھر میں حاصل کی ہے، مجھے نہیں پتا نان فائلر کیا ہوتا ہے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ایک آدمی تو فائلر ہوتا ہے جس کو کہ انکم ٹیکس کی اس کی آمدنی 6 لاکھ سے زیادہ ہے، اس کو دینا چاہیے، وہ فائلر. دوسرا وہ ہے جس کو آمدنی اتنی کم ہے کہ اس کو ریٹرن دینے کی ضرورت ہی نہیں. اور تیسرا چور ہے. یہ نان فائلر کہاں سے آ گیا؟ یا تو آپ کہیں جی میری آمدنی کم ہے، خاتون خالہ ہے، ہمارے ڈرائیور ہیں، چوکیدار ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، ان کو تو دینا ہی نہیں ہے کروڑوں آمدنی کی. بالکل ٹھیک. تو نان فائلر کا نام ہماری لسٹ سے ختم اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہی استحصال ہے، یہی ظلم ہے. کیوں بھائی پیٹرولیم لیوی کیوں بڑھ جائے گا؟ بھائی میں کہنا چاہتا ہوں انکم ٹیکس دیکھیے، ٹریڈرز ٹیکس نہیں دے رہے، انڈسٹریز انکم ٹیکس نہیں دے رہے. پراپرٹی والے جو ہے 10 کروڑ کی پراپرٹی 2 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ 10 کروڑ کی پراپرٹی تو 10 کروڑ میں رجسٹر کریں ہم. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو 23,000 روپے مل جائے گا. پھر آپ تعلیم کا بجٹ بڑھائیں، اپنا دفاع. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں آپ بات کر رہے ہیں، میں پچھلے سال کا دفاعی بجٹ دیکھ رہا تھا آپ کا، اس سال کا جو ہے 2100-2200 ارب روپے ہے. کیا آپ کو پتا ہے سود جو ہم نے قرضے دیے سود کے قائم کے لیے بجٹ خسارہ کرپشن کی پیداوار، بالکل ٹھیک، اس کے لیے تو ہم نے سود دیا 8,160 ارب روپے حکومت نے، اور دفاع کے لیے 2100 ارب دیا، وہ ان کو چکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ قائم کے لیے دیا. بھائی جب آپ تعلیم کا بجٹ نہیں کر رہے ہیں تو قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ میں پوچھنا بالکل ٹھیک. چاہتا ہوں. یعنی ہمیں اس طرح کے معاملات میں ریفارمز کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم ٹیکس کلیکشن کی اپنی صلاحیت کو بڑھا سکیں، اور اس میں جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے کہ حکومت کا ہی کام ہے ڈیفینیٹلی، اور اس میں یہ بلکہ بڑی دفعہ شاہد حقان عباسی صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں جو آپ نے کہا کہ یہ نان فائلر کیٹیگری، ہمیں اس طرح کی چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے، گفتگو کی آپ نے سنی. بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ریز کیے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.